अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर पे खुश आमदीद। गुज़िश्ता 72 घंटे कप्तान यानी इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी थे, कातल थे, घातक थे। और इन 72 घंटों में इमरान खान साहब को उन मुकामात पर यानी उन जगहों के ऊपर जो है निशाना लिया गया जहां से इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो जाना था कि भाई अब मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं होने वाला। और इस 72 घंटों के दौरान यानी गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान चुन चुन कर इमरान खान साहब के करीबी साथियों को न सिर्फ निशाने पर रखा गया बल्कि लाहौर ने कल 24 घंटे के अंदर इमरान खान को एक नहीं 2 झटके दिए, और हैरत के खौफनाक झटके, ऐसे झटके जो इमरान खान साहब को इस बात का एहसास दिलाने पर मजबूर हो गए कि नहीं यार, गेम मेरे हाथों निकल गई है। और अगर इमरान खान साहब इस बात पर आ गए हैं कि जनाब गेम मेरे हाथों निकल गई है, तो फिर यकीनी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि ऐसा कौन सी कार्रवाई हुई है, ऐसे कौन से झटके लगे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि गेम मेरे हाथ से निकल गई है। और इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है और यकीनी तौर पर आप जानना भी चाहेंगे कि 72 घंटों के दौरान ऐसा क्या हुआ। 72 घंटों के दौरान 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान है, तो 72 घंटे की कार्रवाई लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई। यानी फवाद चौधरी साहब, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए हैं और वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फवाद चौधरी साहब के रिमांड में तोसी के लिए मजिस्ट्रेट साहब को इस्तदा कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब के भाई और दिगर वकला अदालत को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत में को जो है वो उनको जुडिशल कर दिया जाए, उनके जिस्मानी रिमांड में तोसी की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि उसके बाद वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत को दायर कर सकें। लेकिन 24 घंटे के दौरान जो इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ है वो है फवाद चौधरी साहब के घर पे छापा। लाहौर में फवाद चौधरी साहब के घर पे छापा डाला गया है, और ना सिर्फ छापा डाला गया है बल्कि मैजिस्ट्रेट की खुसूसी हदायत के ऊपर या खुसूसी इजाज़त पर उनके घर के लिए सर्च वारंट्स जारी किए गए हैं। और मामला है फवाद चौधरी साहब के उस दूसरे फ़ोन की तलाश का जो फवाद चौधरी साहब से रिकवर नहीं हो सका। एक फ़ोन फवाद चौधरी साहब से रिकवर हुआ जो जिस वक़्त वो उनको गिरफ़्तार किया गया उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था जिसको रिकवर भी कर लिया गया, जिससे डाटा भी हासिल कर लिया गया। व्हाट्सएप कॉल्स और व्हाट्सएप चैट्स का डाटे का बैकअप भी हासिल कर लिया गया। और वो जो ग्रुप्स जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं जिनको इमरान खान साहब बहुत ही जो है सलीके से तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की मुक़्तदर शख्सियात को निशाना बनाने के लिए, और वो जो सोशल मीडिया की टीम है जो बरास्ता इमरान खान साहब, फवाद चौधरी जिनको एड्रेस किया जाता है, बेशुमार उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका ये मानना है कि फवाद चौधरी साहब के ज़ेर इस्तेमाल दूसरा सेल फ़ोन और वो लैपटॉप जो फवाद चौधरी साहब इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ ईमेल्स वगैरह के लिए, वो लैपटॉप को भी रिकवर करना था। इस काम के लिए फवाद चौधरी साहब को लाहौर लाया गया। फवाद चौधरी साहब को पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में पेश किया गया। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर जो फवाद चौधरी साहब है उनका फोटोग्रामेट्रिकली टेस्ट हुआ और उसके बाद उनके घर का जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू हुआ इन्हीं 2 चीज़ों की रिकवरी के लिए। अब 3 घंटे तक जो ये सर्च ऑपरेशन है ये जारी रहा फवाद चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर, लेकिन वो जो 2 चीज़ें उनको चाहिए थी यानी मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वो उनको नहीं मिल सका। हालांकि फवाद चौधरी साहब की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों और वो तफ्तीशकार जो फवाद चौधरी साहब से तफ्तीश कर रहे थे उनसे गुफ्तगू में फवाद चौधरी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया था, ये बात उन्होंने मानी थी कि उनका दूसरा मोबाइल फ़ोन और वो लैपटॉप घर में मौजूद है। और उन्होंने इसके लिए जवाज़ ये बताया था कि जिस वक्त तुसी मन चुकिया सी उस वक्त मेरे पास से कोई दूसरी चीज़ बरामद नहीं हुई थी, ना दूसरा सेलफोन बरामद हुआ था और ना ही लैपटॉप बरामद हुआ था। तो उन्होंने कहा जनाब वो घर पड़े हैं, आप घर से ले सकते हैं। फवाद चौधरी साहब के इस बयान के बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने सर्च वारंट हासिल किया और वो आगे लाहौर। लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई है मजिस्ट्रेट की अदालत में उसमें ये बात को बताया गया है कि फवाद चौधरी साहब के घर पे डाले जाने वाले छापे के दौरान या सर्च ऑपरेशन के दौरान फवाद चौधरी साहब की अहलिया मुहतरमा हिबा चौधरी साहिबा ने किसी भी तरह का कोई ताउन नहीं किया, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस कानूनी अमल में रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल से काम लिया
اور ان کے ساتھ کسی بھی بحث مباحثے سے گریز کیا. اب یہ والی سچویشن نے مجھے انفیکٹ شہباز گل صاحب کی یاد دلا دی, کیونکہ جس وقت شہباز گل صاحب کو اٹھایا گیا تھا بنی گالہ کے باہر سے, تب ان کے پاس گاڑی میں موبائل فون موجود تھے, لیکن اس وقت اسلام آباد پولیس کے شاید ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے. انہوں نے جو ہے صرف شہباز گل کو اٹھایا, اور جو فون سے اور وہ جو ان کے ڈرائیور کے پاس موجود تھے وہ انہوں نے نہیں لیے. بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو موبائل فون ہے وہ بنی گالہ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اور پھر بنی گالہ سے پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں, جہاں سے آج تک ان موبائل فونز کا ٹریس نہیں ملا. اب جب سے فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے ہیں, ہبہ چودھری صاحبہ جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, عدالتی فرنٹ پہ بھی ایکٹیو ہیں, جو میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, بہت ساری ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں. 2 دن پہلے ان کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, جس کی خود پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی. اب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو دوسرا موبائل فون اور لیپ ٹاپ ہے اس کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ڈیٹا آلریڈی فواد چودھری صاحب کے پاس تھا وہ اگر آہستہ آہستہ لیک ہونا شروع ہو گیا, جس کے خاصے امکانات ہیں کیونکہ اس کے اندر وائس میسیجز ہیں, وہ کال ریکارڈنگز نہیں ہیں. ایک حکم آ رہا ہے, آگے سے اس پر جواب دیا جا رہا ہے, پھر حکم آ رہا ہے, پھر جواب دیا جا رہا ہے, تو وہ جو کانورسیشن ہے کچھ ایسی کانورسیشن ہے جو قابل اعتراض ہے, اور خاص طور پر اداروں کے سربراہوں اور عدلیہ کے حوالے سے جو یہ وائس میسیجز کا تبادلہ ہے وہ یقینی طور پر کویسچنیبل ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد گھیرا کو تنگ کرنے کے لیے امکان ہے, میرا یہ ہنچ ہے یا میرا یہ خدشہ ہے کہ آنے والے چند دن میں کچھ اس طرح کے وائس میسیجز لیک ہوں گے. فواد چودھری صاحب کے موبائل فون سے ملنے والے وائس میسیجز یہ لیک ہوں گے, عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان ہونے والی کانورسیشن جو ہے یہ لیک ہوگی, اور پھر پتہ چلے گا لوگوں کو کہ جناب خان صاحب کس کس پلاننگ کے تحت اداروں پر حملہ آور ہو رہے تھے, اور کس کس طریقے سے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ پہ لانا ہے. دوسرا جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ لاہور نے عمران خان صاحب کو 2 جھٹکے دیے, وہ دونوں جھٹکے بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور فواد چودھری صاحب کے معاملے سے جڑے ہوئے ہیں. نمبر 1, پنجاب فورینسک لیبارٹری جہاں پر فواد چودھری صاحب کو لے جایا گیا. عمران خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی لاہور کی تنظیم کو اس بات کی واضح طور پر ہدایت کی گئی کہ جس وقت فواد چودھری صاحب کو فورینسک لیبارٹری میں پیش کیا جائے گا وہاں پر آپ نے بندے لے کے آنے ہیں, اور وہاں پر غل گپاڑا کرنا ہے, شور مچانا ہے, اور وہ جو اندر کارروائی ہو رہی ہوگی اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رخنہ اندازی کرنی ہے. اور اس کے لیے جو لاہور تنظیم تھی اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے بندے اکٹھے کرنے ہیں. لیکن پنجاب فورینسک لیبارٹری جس وقت وہاں پر فواد چودھری صاحب کو لے جایا گیا تو مشکل 2.5 سے 3 درجن لوگ وہاں پر موجود تھے, اور پولیس والوں نے ان کو زبردستی وہ جو پنجاب فورینسک لیبارٹری ہے اس سے پیچھے دھکیل دیا, بیریئرز وغیرہ لگا دیے. انہوں نے کہا ایتھے کھلو کو جنہ مرضی رولا پاؤ, آپ کی آواز اندر نہیں آئے گی, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. حالانکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرز کے کچھ لوگ موجود تھے, حماد اظہر صاحب موجود تھے, محمود الرشید صاحب موجود تھے, لیکن اس کے باوجود جو کارکنان ہیں ان کی کوئی بڑی تعداد وہاں پر موجود نہیں تھی. اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک جھٹکا ہے کہ وہاں پر جہاں پر وہ موجود ہیں لاہور میں, اور لاہور کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ جناب میرا تو اب لاہور پہ قبضہ ہو گیا ہے, وہاں پر عمران خان صاحب پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود لاہور میں لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے. دوسرا عمران خان صاحب کو حیرت کا جھٹکا ملا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ حیرت کا جھٹکا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس نے عمران خان صاحب کی بہت سارے بیانیوں کی میں سے ہوا نکال دیا تو کچھ غلط نہیں ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ لبرٹی چوک لاہور میں کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ جو پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے, 35 روپے لیٹر بڑھایا گیا ہے پیٹرول اور 35 روپے لیٹر بڑھایا گیا ہے ڈیزل. اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا اور لوگوں کو منظم کیا جائے گا, اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, اور پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھا گیا ہے. اور لبرٹی چوک جس کو عمران خان صاحب اپنے لیے ایک آئیڈیل پلیس تصور کرتے ہیں, وہاں پر کال دی گئی احتجاج کی. اب ٹائم رکھا گیا تھا وہاں پر 7 بجے کا. 7 بجے وہاں پر میڈیا بھی پہنچا اور وہاں پر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز بھی پہنچے,
لیکن وہاں پر نہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر پہنچا، نہ وہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن پہنچا، اور نہ ہی وہاں پر میرے اور آپ جیسے عام آدمی پہنچے۔ وہ سناٹا تھا ادھر، وہاں پہ لوگ کھڑے رہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے انتظار کیا کہ یار اب لوگ آئیں گے، اب لوگ آئیں گے، اب لوگ آئیں گے، چلے کچھ تھوڑے بہت لوگ آ جائیں، باقی ہم کام فوٹو شاپ سے مدد لے کے یہ جو 20-25 لوگ ہوں گے تو ان کو ہم خود ہی 25,000 بنا دیں گے۔ لیکن وہ بندے ہوتے تو وہ 20,000 25,000 بنتا نا، پرانی تصویریں تو نہیں چل سکتی تھیں۔ اور خاص طور پر اس موقع پر جب اس وقت ایک نیوٹرل سیٹ اپ پنجاب میں موجود ہے، وہ نیوٹرل سیٹ اپ کی بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، لہٰذا وہاں پر نہ بندہ پہنچا، نہ کوئی پرندہ پہنچا، اور میڈیا والے بھی کچھ دیر انتظار کر کے چلے گئے۔ یوٹیوبرز بھی وہاں پہ کچھ بچے بیچارے موجود تھے، وہ بھی بعد میں انہوں نے اپنے اپنے ٹرائیپوڈ اور موبائل فون اٹھائے، وہ بھی چلے گئے، اور وہاں پر ہو گیا سناٹا۔ اب اس سناٹے کے دوران ایک ویڈیو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، وہ ایک بچی کی ہے ویڈیو جو عمران خان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ ٹسوے بہا رہی تھی اس بات پر کہ جناب لوگوں کو تو مہنگائی کا ادراک ہی نہیں ہے، عمران خان لوگوں کو متحرک کرنا چاہتا ہے، عمران خان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آپ کو مہنگائی کے دلدل میں دھکیل رہی ہے، لیکن اب لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، لوگ عمران خان کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ جانے اور مہنگائی جانے، ہم بھی جا رہے ہیں گھر۔ وہ بیچاری روتی بھی چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا چورن عمران خان صاحب بیچنا چاہ رہے تھے، یہ چورن ان سے نہیں بک پا رہا، اور وہ چونکہ ان کے اب تمام کے تمام ماضی کے بیانیے ایک ایک کر کے پٹتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ بیانیہ بھی پٹ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو ناکامی ہوئی کہ وہ ایک سیاسی شخصیت جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو پیغام بھجوایا تھا، وہ شخصیت بھی آ گئی ہے شکنجے میں۔ اس کو بھی انہوں نے ایسے کر کے پکڑا ہے، ایسا شکنجہ ڈالا ہے کہ وہ بیچارہ ان تڑپتا پھردا پانی پیانے لی روادار نہیں۔ اور خاص طور پر وہ ایسی شخصیت ہو جس کا یہ دعویٰ ہو کہ جناب وہ پاکستان کی ہر ایک پولیٹیکل قوت سے زیادہ قوت رکھتا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ منظور نظر ہے۔ میرا اشارہ ہے شیخ رشید احمد صاحب کی طرف۔ شیخ رشید احمد صاحب نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کو ٹارگٹ کریں، آصف علی زرداری صاحب پر الزام لگائیں کہ وہ آپ کے قتل کی سازش میں ملوث ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت پولیٹیکل گیم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں، بلکہ کافی حد تک کھینچ لی ہے، اور آپ اس پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر کوئی بندہ آپ کی بات سننے کے لیے یا آپ کی بات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت جو سیٹ اپ بن چکا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، دونوں جگہ پر آپ کے لیے جو ایکسیپٹنس کے لیول ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور شیخ رشید احمد صاحب نے اس کے بعد وسیم بدامی صاحب کے شو میں ARY پر بیٹھ کر اس بات کا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یا تو ان کو ملاقات کا ٹائم دیں شیخ رشید کو، یا وہ اپنے کسی نمائندے کا تقرر کریں تاکہ وہ شیخ رشید احمد صاحب سے مل لے، اور شیخ رشید احمد صاحب اپنے پاس جو انفارمیشن ہے عمران خان کے قتل کے سازش کے حوالے سے وہ ان کو آگاہ کر دیں۔ اب دوسری طرف سے جواب آیا کوئی نہیں، کیونکہ دوسری طرف والوں نے کہا کہ بھائی تو جتھے جانا جا، تو جو کرنا کر، چل نکل، اس طرح کا جواب آیا۔ جب یہ چل نکل کا جواب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب آپ کے لیے بھی وہ جو سپیس تھی، وہ جو گنجائش تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر اس کا عملی نمونہ سامنے آیا۔ وہ جو لال ویلی تھی جس کو جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہیڈ کوارٹر ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو اس کے اوپر جو حملہ ہے وہ شیخ رشید صاحب نے پورے پاکستان پر حملہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو لال ویلی ہے اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے نے آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا، اگلے نے حویلی سیل کرتی، حویلی کو نہ صرف تالے لگا دیے، وہ سفید کپڑا چڑھا کر وہ جو موریں ہیں وہ لگا دی، انہوں نے کہا جناب اندر بڑھ کے دہا۔ اب شیخ رشید احمد صاحب باہر بیٹھ کے چڑیاں اڑا رہے ہیں ایسے ایسے کر کے نا، اور اعلان کر رہے ہیں کہ جناب میری لاش سے گزر کر جو ہے وہ لوگ اندر جائیں گے۔ بھائی اندر جانے کے لیے آپ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، دروازوں کو سیل کر دیا گیا، وہاں پہ سرکار کی مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اندر تو آپ کا جانا منع ہے، سرکار تو پہنچ گئی ہے، سرکار نے تو اپنی چیز کا قبضہ واپس لے لیا ہے، اور اب کو کہا کہ جناب جائیں عدالت میں، اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا عدالت میں، لیکن میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی نہ چھوڑو، کس نے کہا چھوڑو؟ کیونکہ ان کی طرف سے واضح جواب آ گیا ہے کہ نہیں جناب، آپ کی
بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا پولیٹیکل لائن اپ بنا لی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو جائیں. عمران خان کی پنگی بج رہی ہے, آپ کی بھی پنگی بجے گی, بلکہ اب ٹھیک ٹھاک قسم کی پنگیاں بجنے والی ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے چھپی ہوئی تھیں لیکن اب ایک ایک کر کے منظر عام پر آ رہی ہیں. اور خاص طور پر خیبر پختونخوا جو 10 سال سے عمران خان صاحب کے زیر تسلط تھا, اور وہاں سے ایسی انفارمیشن, ایسے سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. لوگ آنے والے دنوں میں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہسپتالوں کے اندر کیا کیا, تعلیم کے نظام کے اندر کیا کیا, ترقیاتی منصوبوں کے نام پر جو لوٹ مار کی وہ کیا تھی, اور اس کے نتیجے میں کس نے کہاں پر اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں. یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں سامنے آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب کا موبائل فون ہو یا خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں کا ڈیٹا ہو, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تردید شواہد فراہم کریں گی عمران خان صاحب کی پنگی بجانے کے لیے. لہٰذا اس معاملے کو اب عمران خان صاحب کو سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ جس طرح لاہور نے ان کو جواب دیا ہے, بندوں نے بالکل لا تعلقی اختیار کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے ارد گرد رہنے والے اور بھی بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کو سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بس صرف سیٹی بجنے کا انتظار ہے. سیٹی بجی نہیں اور کھیل شروع نہیں ہوا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.